अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब से उनके वकला की मुलाकात हुई। मुलाकात से पहले हमने देखा कि वहाँ पे एक तनाज़ा भी नज़र आया। डॉक्टर बाबर अवान साहब का नाम भी लिस्ट में था। सलमान अकरम राजा साहब ने उसके ऊपर नाराज़गी का इजहार किया। आज कोर्ट का वो ऑर्डर भी सामने आ गया है जिसमें लिखा गया है खान साहब से मुलाकात के बाद आप जेल के बाहर खड़े होकर मीडिया से बात नहीं कर सकेंगे, और इसकी कंसेंट भी सलमान अकरम राजा साहब ने कोर्ट को खुद दी। अब वाज़े हो रहा है कि तहरीके इंसाफ के अंदर कुछ मामलात पे यकीनन इख्तलाफ है। वहाँ पे सलमान अकरम राजा साहब का इस चीज़ के ऊपर नाराज़गी का इजहार करना कि मेरी जमात का एक और जो सीनियर बंदा है वो अंदर नहीं जा सकता, इसकी क्या वजह है? फैसल फरीद चौधरी साहब जो कुछ दिन पहले तक खान साहब से जाके मिलते भी थे, अब ये बताया गया है, सलमान अकरम राजा ने ही बताया कि इमरान खान साहब ने कहा है कि इनको जो लीगल कमेटी है उससे निकाल दिया जाए। उसकी क्या वजह बनी, उनको क्यों निकाला गया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इख्तलाफात हैं आए रोज़ उसमें इजाफा क्यों हो रहा है? आज़म स्वाति साहब ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे जितने भी लीडरान हैं मुझ समेत हम सब से हमारे कारकुन नफरत करते हैं हमारे चेहरों से। वो बुनियादी तौर पे चाहते हैं कि हमारे जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब उनको रिहा करवाया जाए। तो यकीनन कहीं ना कहीं जमात में इशू है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। जो नहरों का मामला है उसके ऊपर सिंध में एहतजाज भी हो रहा है, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और नून लीग की सियासत अब किस तरफ जा रही है? मियाँ साहब के हवाले से अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हालिया दिनों में मियाँ साहब बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर सकते थे, पर फॉर सम रीज़न उन्होंने चूज़ किया कि वो बिल्कुल सामने ना आए, ना उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई उसमें शिरकत की, ना कोई बयान दिया। तो इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। दीगर जो सियासी मामलात हैं कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में उन पे भी गुफ्तगू कर। स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं नून लीग के सेनेटर नासिर भट्ट साहब, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सर आपका भी शुक्रिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। शर्मिला आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शर्मिला आपसे ज़रा शुरू करना चाहूँगा, ये जो हुकूमत से इख्तलाफात की बातें सामने आ रही हैं नहरों के मामले पे, हमने देखा कि सदर आसिफ जरदारी साहब ने गुज़िश्ता बरस एक मीटिंग को चेयर किया था, उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई। बाद में एलामिया भी जारी किया गया प्रेसिडेंसी की जानिब से इन नहरों के हवाले से। क्या उस वक्त इदराक नहीं था इस चीज़ का? अचानक ये चीज़ अब खुल के क्यों सामने आ रही है? देखिए जी, बात यह है कि सदर जरदारी साहब जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं पाकिस्तान के और वफाक की अलामत हैं। उनकी जिम्मेदारियों में शामिल होता है कि वो अपने ऑफिस को इस तरीके से इस्तेमाल करें कि चारों इकाइयों के अंदर एक हम आहंगी हो और वफाक मजबूत हो। और उनकी तरफ से ये भी काम है कि वो हुकूमत को बावर कराएं कि हुकूमत ने किस तरीके से मामलात को दुरुस्तगी की जानिब लेके जाना है। आपको याद होगा कि अभी जब सदर साहब ने खिताब किया था पार्लियामान से, तो उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से बात की, और एक मेरा ख्याल है एक आध दिन पहले ही जाफर एक्सप्रेस के सानिए से हुआ। उन्होंने कहा कि जी ये जो एस्केलेटिंग मामलात हैं टेररिज्म के, इस पे देखा जाए। फिर उन्होंने ये भी बात की कि जो स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आ रही है या जो इंटरेस्ट रेट कम किया जा रहा है, इस तमाम चीज़ों के समरात एक आम आदमी तक नहीं पहुंचे। और तीसरी जो बहुत ही अहम उन्होंने बात की बाकी सारी चीज़ों में, वो ये थी कि वफाक यूनिलैटरल फैसले नहीं कर सकता। अगर सूबे के हवाले से एक चीज़ मुतनाज़ा बन रही है और अगर एक या दो सूबों को इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो आप ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। और सिंध की जानिब से भी यही इल्तिजा है और यही शिकायत है और यही जुस्तजू है कि आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुलाएं। वहां पर सिंध के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पानी की किल्लत के हवाले से, जो कि अब बड़े वाज़े हो गए, क्योंकि मेट ऑफिस ने तो ये बता दिया है कि जी 65% कम बारिशें हुई हैं और उस वजह से 3 सूबों में बशमूल पंजाब के अंदर कहत साली हो सकती है। वो पंजाब जो कह रहा है हम अपने हिस्से का पानी देंगे, जब उनको ही अपना हिस्सा पूरा नहीं पड़ेगा तो वो आगे पानी किस तरीके से देंगे। अब बात ये है कि सदर साहब ने तो अपनी तरफ से एक बात कह दी है, पर और शर्मिला सिंध ने वफाक आपकी बात सुन रहा है, आपके इत्तेहादी जो हैं वो आपकी बात सुन रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ ही राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास अगर दोबारा बुलाना है, अगर बिलावल साहब ने कोई ऐसी तजवीज़ दी है तो हम उनकी हमायत करते हैं। तो लगता तो ऐसे है कि आप कोई मशवरा देते हैं तो नून लीग वाले सुनते हैं, तो इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स आ रहा है उनका? देखिए, इस हवाले से तो बात चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्राइम मिनिस्टर से अपनी मुलाकात में भी की थी, और वहां पर गालिबन यकीन दहानी भी कराई गई थी कि इस मामले को बिल्कुल देखेंगे। लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई पेशरफ तो नहीं हुई ना।
वी नीड टू वॉक द टॉक. ठीक है, सिर्फ बातें करने से तो मामलात हल नहीं होंगे ना, और ये एक बहुत संगीन मामला है. कल जी पूरा का पूरा सिंध जो है वो सड़कों पे निकला हुआ था. पूरी पीपल्स पार्टी हर जिले में एहतजाज हुआ है. तो ये दिस शुड बी अ सिग्नल फॉर द गवर्नमेंट कि आप इस मामले को संजीदगी से लें. चलें, मैं हमायूं मोहम्मद साहब मैं इस पे भी आपसे पूछूंगा, लेकिन आपकी जमात में क्या चल रहा है कि लीडरान पहुंचते हैं जेल, पहले आप लोग कहते हैं जी हुकूमत मुलाकात नहीं करवा रही, हुकूमत मुलाकात नहीं करवा रही, वहां पे पहुंचे हैं तो सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं जी डॉक्टर बाबर अवान का नाम क्यों लिस्ट में निकालो, इनको नहीं मिलने देना, ये अगर अंदर गए तो हम नहीं जाएंगे, हम एहतजाज करेंगे. मतलब ऐसा आज तक हमने तारीख में नहीं देखा कि एक ही जमात के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे चेयरमैन से हमारी जमात का बंदा अंदर ना मिलने जाए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कल जो थी वो पॉलिटिकल लीडरशिप की मीटिंग नहीं थी, कल लॉयर्स की मीटिंग थी. डॉक्टर बाबर अवान साहब भी लॉयर हैं, सीनियर लॉयर हैं. सो एज अ लॉयर वो उस पैनल पे क्या करते हैं, दैट वाज टोटली डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू द लॉयर्स जो इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब उसमें डॉक्टर बाबर अवान साहब या सलमान अकरम राजा या कोई और शख्स जो है वो क्या कर रहा है, ये इमरान खान जाने और उनके लॉयर्स जाने. इसके ऊपर डिस्कशंस के ऊपर मेरा कोई बात बनती नहीं है. दूसरी बात जो आपने कही थी, जो आपने अपने इंट्रो में बताई थी कि वहाँ पे लोग बाहर, देखिए इस तरह है कि एक बहुत बड़ा इबाम क्रिएट हो जाता है. मैं जाता हूँ, आप जाते हैं, कोई और जाता है, हर एक जाके बाहर निकल के मीडिया के सामने बातचीत कर लेता है और उसमें हर एक की अंडरस्टैंडिंग एक, जो जब इमरान खान साहब कोई बात बता रहे होते हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है. मेरी अंडरस्टैंडिंग मेरी बैकग्राउंड नॉलेज के बेसिस पे डिफरेंट होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके बैकग्राउंड नॉलेज में डिफरेंट होगी. और स्पेशली बकौल आपके कि जब उनको वहाँ पे एक फेक अखबार दिया जाता है तो उस फेक अखबार की बेसिस पे, ये मैंने नहीं कह रहा हूँ, ये आप कह रहे हैं. नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी जमात के एक बड़े संजीदा जो रुकन है, बल्कि बड़े आला ओहदे पे फाइज हैं, उन्होंने 8-10 सहाफ़ियों के बीच में ये बात कही. उन्होंने कहा कि पर खान साहब ने कल कहा है कि मुझे अब कुछ टीवी के ऊपर भी एक्सेस है, टीवी भी और चैनल भी कुछ देख रहे हैं, और उन्होंने अपने उनके जो लोग आ रहे हैं और वो किस किस्म की परफॉर्मेंस कर रहे हैं टीवी पे, इस किस्म की बात भी खान साहब ने की है. अच्छा ठीक है, मैंने तो आपका भी वो नहीं, सुना ये ना, आपकी जमात के एक आपने उसमें बताया नहीं था ना, आपने सिर्फ एक सीनियर, आपने कहा था मुझे एक बहुत संजीदा आदमी के बात किया था, आपने ये नहीं बताया था कि किस पार्टी के, लेकिन ठीक है, जो भी है ना, आपने वो कर दिया. तो मेरे लिहाज से ये है कि जब इस चीज़ों को, तो वो एक इबाम क्रिएट होता है, मतलब उसके अंदर कोई कुछ कह रहा है, उस चीज़ को मेरे ख्याल में सॉर्ट आउट करने के लिए मैं ये समझता हूँ ये शायद एक बेहतर स्टेप है कि बजाय आप उधर निकल के वो करने के, आप आओ, आपने आके बात करनी है, आप प्रेस उधर चले जाएं और वहाँ पे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, या आप उसको एक ऑफिशियल तरीके से आप अपनी पार्टी को वो कर लें और उसको फिर ऑफिशियल तरीके से उसको रिलीज कर लें. नॉर्मली जब मुलाकात होती है ना सर, बाहर आके बात भी की जाती है. अलीमा खान साहिबा की तो मुलाकात ही नहीं होने दी गई. पहली बात यह है कि आपने कंसेंट भी दे दी कि हम बाहर आके बात नहीं करेंगे, अगलों ने अलीमा खान साहिबा की मुलाकात भी नहीं करवाई. कॉम्प्रोमाइज तो आपकी जमात कर रही है ना. एक मिनट है ना, मुझे बात होना ना, मैं एज अ जमात अपने, देखें दो चीज़ें हो रही हैं, एक तीन चीज़ें बल्कि, एक लॉयर्स हैं, एक पॉलिटिकल लोग हैं या पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, और एक जो है फैमिली मेंबर्स. ठीक है, इन तीनों को आप अलग अलग रखें, इनको मिक्स ना करें. उसूलन ट्यूसडेज को एक का दिन होता है, थर्सडेज को दूसरे का दिन होता है. जिनका जो टाइम होता है उनको वहाँ मिलने की इजाज़त होनी चाहिए. ये अगर आप ये नहीं करते, जब ये चीज़ें नहीं हो रही होती है, तभी होता है कि आपके जो इकोनॉमिस्ट जो इंटेलिजेंस यूनिट है उन्होंने आपको डिग्रेड करके अथॉरिटेरियन रिजीम, और अथॉरिटेरियन रिजीम भी वो कि जिनको उन्होंने कहा है कि ये मुशर्रफ के एरा से बहुत ज़्यादा, या ज़ियाउल्लाह के एरा से बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन रिजीम हो गया. जब आप इस तरह के काम करते हैं तो आपको जो ह्यूमन राइट्स वाले वो कहते हैं कि ये एक ऑप्रेसिव रिजीम है. इनकी ये उस वक्त से ज़्यादा ऑप्रेसिव और अथॉरिटेरियन हो गई है जो 1974 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी और कोई 14,000 या पता नहीं कितने हज़ार लोगों को, अपोजिशन वालों को जेल में डाल दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, और अखबारों के ऊपर उन्होंने टोटल पाबंदी लगा ली थी हर एक चीज़ के ऊपर. आप उससे कंपेयर कर रहे हैं? नहीं, ये उनसे भी बुरे हैं, ये उनसे भी बुरे हैं. मैं जरा भट्ट साहब से भट्ट साहब, मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंटरनेशनल लोग कह रहे हैं सारे. भट्ट साहब, ये अब देखें ना, दो बड़ी जमहूरी जमातों की हुकूमत है, आप लोगों पे तनकीद काफ़ी ज़्यादा होती है, मुलाकात का मामला हो, दीगर मामलात हों, आलमी सतह पे भी आवाज़ें आती हैं, तो कहीं ना कुछ मसला तो है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हमारी एक बात तो सच्ची है ना कि इनके अंदर क्या हो रहा है. ठीक है, क्या इनके अंदर लड़ाई हो रही है? आपके सामने है ना,
اب تو ایک ویسے بات سلمان اکرم راجہ نے ٹھیک کی، انہوں نے سب کو سائڈ پہ لگا دیا. اس نے کہا کہ جس کا نام میں دوں گا، یہ فیصلہ انہوں نے لکھا ہے اپنے اس میں لکھ کے دیا کہ جن کو میں نام جن کا دوں گا وہ آئیں گے. کل فیصل چودھری صاحب ایک پروگرام میں تھے تو میرے خیال ہے وہ بھی نہیں گئے، ان کا نام بھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے کل محمد مالک صاحب کے پروگرام میں بتایا کہ فیصل فرید چودھری کو تو ہم نے علیحدہ کر دیا لیگل ٹیم سے، پارٹی سے ہی نکال دیا. نہیں پارٹی میں تو وہ اس طرح نہیں تھے، لیگل جو کمیٹی ہے اس میں تھے. مراد ہے اس نے کہا بات یہ ہے کہ یہ چیز اب ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ ان میں کیا ہو رہا ہے. علیمہ باجی بہن ہے نا، وہ ان کا میرے خیال میں تو اب انہوں نے کہا جی بڑا اچھا ہوا ان کی ملاقات نہیں ہوئی. میں نے یہ بالکل نہیں کہا، انہوں نے آپ پہ پھر غلط بات کر رہے ہیں. ادھر غلط بات کر رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی ملاقات ہم اپنے بنا رہے پوزیشن کے کس دن کون ملے گا کس دن کون ملے گا. میں نے یہ بھی نہیں کہا. آپ نے کہا ابھی کہ 2 دن ہے، یہ نہیں کہا. میں نے کہا اچھا ان کو الگ الگ رکھیں، الگ الگ رکھ رہے ہیں. جی جی یہ 3 مختلف مسئلے ہیں. میں آتا ہوں آپ کو. یہ چیزیں اب لوگ دیکھ رہے ہیں، عوام دیکھ رہی ہے، ہم ملاقات نہیں کراتے. اب عدالت میں جا کے سلمان اکرم راجہ نے یہ لکھ کے دیا کہ جی ملاقات جو ہوگی نا وہ جو بندہ بھی باہر آئے گا بات نہیں کرے گا. تو یہ کس نے کیا؟ ان کے اپنے ظاہر ہے بانی پی ٹی آئی سے پوچھ کے کیا نا. میرا خیال ہے اس نے بھی دیکھا کہ یہ لوگ ہر بندہ آ کے اپنی اپنی بات کرتا ہے، لڑتے ہیں. فواد چودھری اس کو مار رہا ہے، شیب شین اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے، فیصل چودھری جیل میں کھڑا ہے اور گالیاں دے رہا ہے، کس نے مجھے روکا ہے، کیا کرتے ہیں. تو ریالٹی یہ ہے کہ حکومت نے کچھ نہیں کیا، یہ خود ہی ایک دوسرے کے ساتھ ایسے لڑ رہے ہیں. ابھی بھی وقت ہے. یہ جو خان صاحب کے جیل میں مقدمات چل رہے ہیں، کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا، ادھر ہی عدالت بھی ادھر ہی جاتی ہے، پروسیکیوشن بھی ادھر ہی جاتی ہے، یہ سب لوگ یہ کر رہے ہیں، اس میں حکومت کا کوئی کردار نہیں. آپ جب خان صاحب نے جو کام کیے ہیں ان کا جواب تو انہوں نے دینا ہے نا. یہ 9 مئی کے حالات ہے، یہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، یہ 26 جو نومبر ہوا تھا اس کا کیس ہے، وہ لوگ جو جھنڈے اٹھا کے جی ایچ او پہ حملہ کرنے چلے گئے تھے ان کا کیس ہے. وہ چیزیں تو وہ کیس ہم نے تو نہیں بنائے نا. وہ کیس تو ہے جو سامنے آپ کے نظر آتا ہے کہ جب آپ وائلیشن کریں گے، آپ جب قانون کی خلاف ورزی کریں گے، یہ چیزیں تو آئیں گی. بات یہ ہے کہ ایک چیز تو آپ کے سامنے ہوگی نا کہ یہ حکومت کچھ نہیں کر رہی، یہ آپس میں یہ ایک نہیں ہے. اور اگر آپس میں ایک نہیں ہے تو پہلے ایک ہو جائے. اب یہ نہیں مجھے پتا کہ یہ لوگ، میں ایک بات وہ ٹھیک کہتے تھے کہ عمران کہتا ہے بانی پیٹی یار مجھے باہر نکالو، جو باہر والا کہتے ہیں کہ ان کو باہر نکالا ہم نے تو ہم کدھر جائیں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جان کے ان کو وہ یہ نکالنا نہیں چاہتے باہر. اس کے دیکھیں نا جب کوئی احتجاج کرتے ہیں اس میں ایسے ایسے یہ پروپیگنڈے کر دیتے ہیں، ایسی ایسی وائلیشن کرتے ہیں جو قانون کی خلاف ورزی کی انتہا ہوتی ہے. تو اس کے لیے جب ان کے خلاف جاتا وہ کہتے چلیں اس کے احتجاج تو ختم ہو جائے. اگر انہوں نے احتجاج کرنے ہیں کے پی کے کی حکومت ہے روز کریں. نہیں پر کیا باقی نارتھ کوریا ہے سر، یہ بھی پاکستان، آئین پاکستان یہاں پہ بھی لاگو ہوتا ہے. ہر کسی کو احتجاج کا رائٹ ہے، چاہے پنجاب میں کریں، سندھ میں کریں، بالکل احتجاج کریں. آپ لوگ تو قانون ایسے بنا دیے کہ ہماری مرضی کے بغیر احتجاج کرو گے 3 سال 10 سال سزا. دیکھیں یہ عدالتوں میں بھی جاتے ہیں، ہائی کورٹ نے ان کو کہا کہ آپ نے ڈی چوک میں نہیں آنا. ہم نے تو نہیں کہا، عدالت نے کہا. یہ کدھر گئے؟ ٹھیک ہے ڈی چوک میں گئے. اب حالات یہ ہے کہ یہ جس طرح کی صورتحال اب چل رہی ہے، یہ مجھے یقین ہو گیا کہ عمران خان کو ایک سمجھ آ گئی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ نکمے بیکار ہیں، تو بہتر ہے میں ہی کچھ کروں. اس نے سلمان اکرم راجہ کے اتنے لیڈر ہیں، آپ سب کو تو نہیں تو آپ حالات دیکھ لینا، سب کی پابندی لگے. اب سلمان اکرم اور آپ ساتھ ساتھ مسکرا بھی رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ نے کہا میں جن کا نام بھیجوں گا وہ آئیں گے. اور آپ نے دیکھا، آپ خود کہہ رہے کہ بابا روحان نے کہا میرا نام کیوں نہیں. اس نے کہا جی آپ کیوں اندر آئے، ہم نے تو آپ کو آنے نہیں دیا. چل ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. جو بلاول بھٹو صاحب نے تجویز دی کہ دوبارہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے پارلیمنٹ کے اندر، کیا اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف اس میں شرکت کرے گی؟ کیا حکومت کی جانب سے بلاول صاحب کو کوئی جواب دیا گیا ہے؟ اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. شرمیلا صاحبہ، جو بلاول صاحب نے تجویز دی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی دوبارہ میٹنگ کے حوالے سے، آپ سمجھتی ہیں کہ یہ میٹنگ اسی لیول پہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ بلاول صاحب نے کہا ہے یا تو اسی طرح کی میٹنگ بلائی جائے، چھوٹی میٹنگ بلائی جائے، یا پارلیمنٹ کے اندر اوپن ڈیبیٹ کروائی جائے؟ پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے اس حوالے سے؟ اس معاملے پہ دہشت گردی کی جو جنگ ہے، اس کے اوپر ہم جتنا کنسنسس پیدا کر سکتے ہیں اور جتنا اتحاد بنا سکتے ہیں، اتنا یہ اس جنگ کے اندر ہمیں کامیابی ہوگی.
اگر کوئی ایک جماعت یا کوئی چند اشخاص اس کے اوپر بات کرنے سے گریز کرتے ہیں یا اس کو اپوز کرتے ہیں تو اگین یہ معاملہ متنازع ہو سکتا ہے. اور پیپلز پارٹی کا تو ہمیشہ سے یہ سیاست اسی طریقے سے رہی ہے کہ ہم ایک کنسنسس کے ساتھ آگے چلیں. آپ کو یاد ہوگا کہ سوات میں جب آپریشن کرنے جا رہے تھے تو پیپلز پارٹی نے پورے پارلیمان کو اعتماد میں لیا, پوری قوم کو اعتماد میں لیا, پوری قوم اس آپریشن کے پیچھے تھی. 3 ماہ میں وہ ایریا کلیئر ہوا. حالانکہ اس زمانے میں بڑی ماس مائگریشن ہوئی تھی, وہاں سے ڈسپلیسمنٹس ہوئی تھیں, اور پھر وہ بہت جلد وہ ڈسپلیسمنٹس ہم نے ختم کری, واپس لے گئے, لوگوں کو وہاں پر بسایا اور پاکستان کا جھنڈا دوبارہ سوات کے اندر لہرایا. تو دیکھیے, جب آپ نے سیاست کرنی ہے اور جب آپ نے ملک کی سالمیت کے لیے کام کرنا ہے نا, تو پھر سب کو اکٹھے ہونا پڑے گا. یہ یکجہتی بہت ضروری ہے. سو اس میٹنگ کے اندر اگر پی ٹی آئی نہیں آئی ہے تو اس سے بات بھی کی جا سکتی ہے, ان کو قائل بھی کیا جا سکتا ہے. حالانکہ میں ابھی بھی یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو قائل کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ کامن سینس ڈزنٹ پریویل آن دیم نا. اور ملک کی خدمت یا ملک کے جذبات یا قوم کے جذبات ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں. لیکن بہرحال ہمارا فرض یہ ہے, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو یہ آفر بھی کی ہے کہ جی میں بھی اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں میڈیشن میں. ٹھیک ہے, تو دیکھیں آگے چل کے سینیٹر کس صاحب سے طرف بھی جو ہے وہ معاملات. ٹھیک ہے, میں سینیٹر صاحب کی انپٹ لیتا ہوں. سینیٹر صاحب, آپ نے سنا کہ جو نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں, جو قومی معاملات ہیں, کم از کم اس پہ تو آپ لوگ مان جایا کریں. ابھی شرمیلا صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ یو ڈونٹ کیئر, کہ جو مرضی مسئلہ ہو, پہلے آپ نے نام دیے, پھر آپ لوگ اس اجلاس میں نہیں گئے. اب اگر دوبارہ کوئی میٹنگ بلائی جاتی ہے, کیا آپ لوگ جائیں گے؟ دیکھیں اطہر صاحب, مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی. آپ مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ میرے چینل پہ آؤ, میرے پروگرام پہ آؤ. آپ آؤ گے؟ میں کہتا ہوں ہاں میں آؤں گا. ٹھیک ہے, مجھے آپ چیزیں کرتے ہیں, میں نیچے آتا ہوں, نیچے آپ مجھے اندر آنے نہیں دیتے ہو. میں کہتا ہوں کہ یار میں نے یہ اپنے ایک بندے سے تھوڑی سی بریفنگ لینی ہے, آپ کے جو آپ نے مجھے پوائنٹس دیے میں نے اس پہ بریفنگ لینی ہے کہ کیا کیا چیزیں پوائنٹس کے لحاظ سے, آپ مجھے ملنے نہیں دیتے ہو. ہماری سیریسنس یہ تھی کہ ان اسپائٹ آف واٹ از ہیپننگ, اور یہ سارا یہ یاد رکھیے کہ اس وقت جو ہو رہا ہے, اور ابھی جیسے بٹ صاحب کہہ رہے تھے اور ماشاءاللہ سر عام غلط بیانی کر رہے تھے, یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کو ایز اے دہشت گرد جماعت بنا رہے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, یہ تھرو آؤٹ یہی بات کر رہے ہیں. تو آپ پروف کریں کہ آپ نہیں خیر ہے نا, اب یہ تھرو آؤٹ یہی بات کر رہے ہیں. آپ کی جو پاکستان کی ایز آف ٹوڈے سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت, سب سے زیادہ پارلیمنٹ کی سیٹیں لی ہوئی جماعت ہے, آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ آپ ٹیررسٹ ہو. اس کا مطلب ہے آپ لوگ سیریس ہی نہیں ہو پاکستان کو ٹھیک ڈگر پہ ڈالنے کے. سر پھر ذمہ داری بھی آپ پہ بڑی ہے نا, ووٹ بڑا ہے تو پھر ذمہ داری بھی بڑی ہے نا. اس ذمہ داری کی وجہ سے ہم نے کیا کیا, ہم نے کہا کہ ہم یہ 14 بندوں کی لسٹ دیتے ہیں. حالانکہ یہ یاد رکھیں اس میں میرا نام تھا, آپ کا نام تھا, لیکن مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں تھا کہ آپ ہو گئے. اگر مجھ سے پوچھا ہوتا میں اپنی بجائے کہہ دیتا کہ فلانے بندے کو کر لے, کیونکہ وہ اس علاقے سے, تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. لیکن میرا تھا, ہم لوگ 14 بندے تیار تھے جانے کے لیے. ہماری ایک شرط تھی, اور وہ شرط کیا تھی؟ وہ شرط یہ تھی کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس کے لیے ہم نے بعض باتیں کرنے کے لیے کہ جی ہم اپنے لیڈر سے بات ڈسکشن کر لیں کہ ہم اس کے لیے جا رہے ہیں, کیونکہ ان کو تو انفارمیشن نہیں مل رہی نا. تو ہم نے جا کے کہنا تھا کہ یہ بات ہی صبح جانے دیتے 9 بجے. ملک کا مسئلہ تھا نا, کسی پولیٹیکل پارٹی کا مسئلہ تو نہیں تھا نا. ہم جا کے مل لیتے, ان سے ڈسکشن کر لیتے, اس کے بعد آ کے بیٹھ جاتے. وہی بات جو 2 بجے ہم لوگوں نے کر لی, وہی بات ہم پہلے کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ تو ساری ایپیسوڈ ہو گئی, اگر دوبارہ میٹنگ ہوتی ہے اب دوبارہ ہو جاتی ہے, دیکھیں آپ لوگ جائیں گے؟ ہمارا پھر تقاضا کیا ہے ہمارا اچھا میرا اس پہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہے میرا ذاتی. میں یہ سمجھتا ہوں یہ اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے, اس میں ایسی جگہ پہ جا کے کہ ہمیں بریفنگ ملے, اور اس بریفنگ کے بعد ہم جو باتیں بھی کر رہے ہوں اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ڈیسائسو ڈیسیژن لینے چاہیے. کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, فلان نہیں کرنا. میں یہ سمجھتا ہوں
اس کے لیے جیسے اے پی ایس کے بعد آل پارٹیز ایک کانفرنس ہوئی تھی, ان سب کے لیڈرز آ کے بیٹھ گئے تھے, بیکاز دے آر ریسپانسبل فار دیئر پولیٹیکل پارٹیز, اینڈ ایوری پولیٹیکل پارٹی اس کو جا کے ہونا چاہیے. اور بلکہ اس میں یہ یاد رکھیں, اس میں خاص طور پہ یہ یاد رکھیں, نیشنل اسمبلی میں بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہوتی جو کہ لوکل پولیٹیکل جماعتیں ہیں, جو کہ کے پی کی لوکل جماعتیں ہیں, جو کہ بلوچستان کی لوکل جماعتیں ہیں. آپ ان کو بھی لے کر آؤ تو آل وہاں پہ جا کے ڈسکشنز کریں, اور اس میں فار دا سیک آف پاکستان آپ یہ بھول جاؤ کہ کون کیا ہے کیا نہیں ہے, اور آپ کو آئین بھی اور آپ کو لا بھی اجازت دیتا ہے. بلاول بھٹو صاحب اگر کوئی اے پی سی بلاتے ہیں تو آپ لوگ جائیں گے؟ ٹھیک ہے, اب آگے میری بات. جی جی, میں یہ سمجھتا ہوں اگر یہ واقعی سیریس ہے اور یہ واقعی پاکستان کا مسئلہ ہے, اس میں عمران خان کو لے کر آئیں, پیرول پہ لے کر آئیں, ساتھ بے شک پولیس والے ہوں, لے کر آئیں, وہاں پہ کر کے واپس لے جائیں. ٹھیک. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ابھی پچھلے دن ہوا تھا, آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس لحاظ کے یہاں پہ یہ جو پارلیمنٹ کے آس پاس کس طرح کی وہ سیکیورٹی تھی, کسی ایک طرح سے جا نہیں سکتے تھے. یہ لوگ کیا ایک آدمی کو اتنی سیکیورٹی نہیں دے سکتے کہ وہ اڈیالہ جیل سے یا پارلیمنٹ تک آ جائے اور پارلیمنٹ سے واپس چلا جائے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں ملاقات کروا دیتے. آپ کا سوال آنے سے پہلے میں بتا دیتا ہوں, ان کا دار و مدار ایک ہی ہے, پاکستان میں کچھ ہو جائے, دنیا میں کچھ ہو جائے, اس کو باہر لے کے آؤ. اس کو باہر لانا ہے تو جاؤ عدالت میں, دو جا کے رہا کرنے کی بات نہیں کر رہا. میری سنے نا, جا کے بے گناہی ثابت کریں. دیکھیں میں نے آپ نے اتنی لمبی تقریر کی میں نے سنی, آپ کا دار و مدار اس پہ ہے ہی نہیں. یہ کہتے جی سیریس نہیں ہے. بلوچستان میں جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا, جو لوگ دہشت گرد تھے جنہوں نے آ کے حملہ کیا, کیا آپ نے اس پہ کوئی ان دنوں 4-5 دنوں میں کوئی پی ٹی آئی کے کسی لیڈر نے کوئی رسپانس دیا؟ نو. مجھے آپ بتائیں کہ یہ لوگ نام آپ نے کہا انہوں نے دیے, یہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا میرا نام دے دیا. آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ اگر نام دیے تو وہ جماعت کی طرف سے آئے ہیں نا, انہوں نے نام دے دیے. یہ شرط دیکھیں, جب وہ نیشنل سیکورٹی کونسل کی ایک بریفنگ ہے, اس میں آپ اگر آ جاتے سارے, دیکھیں نا وزیر اعلیٰ کے پی کے بھی تو آیا نا, وہ کس جماعت کا ہے؟ انہی کی جماعت کا ہے نا. وہ وزیر اعلیٰ ہے. اچھا, جماعت کس کا ہے؟ آپ کا ہے نا. اگر تو آپ نے وہ بھی عمران سے پھر مشورہ کر کے آتا نا, وہ کیوں آ گیا ہے؟ اس کو مشورہ نہیں کرنا تھا. بات یہ ہے کہ ان کی سینسیئرٹی کوئی نہیں ہے. آپ بھی کون سمجھائے کہ وزیر اعلیٰ میں اور پولیٹیکل پارٹی میں کتنا فرق ہے؟ دیکھیں ان کی ایک بات مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ تو رات دن جاتا ہے ملنے کے لیے اس وقت. اگر ان کو آنا ہوتا, انہوں نے غلطی کی ہے, یہ مانیں اس چیز کو. یہ نہیں کہ انہوں نے ان لوگوں کو میسج دیا ہے کہ بھائی ہم پھر ان کے ساتھ ہیں نا, جو لوگ یہاں پاکستان پہ حملے کر رہے ہیں, فورسز پہ حملے کر رہے ہیں, آپ جا کے بتاتے ہیں. سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے, دیکھیں سیاسی اختلاف, ملک دشمن تو نہیں ہے. دیکھیں نا, نہیں میری سنیں نا, مجھے آپ بتائیں سیاسی اختلافات بندہ اس وقت دور رکھ دیتا ہے, اپنے ملک کی بات ہے. اب آپ فورسز کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, کیونکہ جب عوام فورسز کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے ان کو ایک طاقت ملتی ہے, وہ اور جوان مردی سے اپنے ان دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کدھر ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی بیان جاری کیا, کوئی اعلامیہ جاری کیا؟ کچھ بھی انہوں نے جاری نہیں کیا. میری بات سنیں, ان کی جماعت جو ہے نا, ان کے بھائی وزیر اعظم ہے, بیٹی ان کی وزیر اعلیٰ ہے. میں آپ وہی بات کرنے لگا ہوں کہ وہ ان سے ہر مشورہ کر کے جاتے ہیں. وہ حکومت ہماری مشورہ نہیں کرنا, نہیں آپ میں وہی تو کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ نے مشورہ نہیں کیا, ایسے ہی آ گئے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو آپ کہتے ہیں کہ ان کے کسی لیڈر نے 3-4 دن کوئی بیان نہیں دیا, آپ کا جو وزیر ریلوے ہے وہ آج کوئٹہ گئے تھے اتنے دنوں کے بعد. چلے میری بات سنیں, اس وقت بیان دینا بنتا ہے کہ نہیں لیڈر کا؟ نہیں, پر وزیر ریلوے پہ اتنا بڑا حملہ ہوا, وہ اتنے دنوں کے بعد آج گئے ہیں. وہ میں کہتا ہوں کہ ٹویٹ کرنا حق تھا. ایک کہتے ہیں کہ جیسے اداریے لکھے جاتے ہیں, ادھر امریکہ میں اخباروں میں آ جاتا ہے, ٹویٹ آ جاتا ہے, یہ کیوں نہیں آتا؟ ابھی بھی آپ نے ایک سوال کیا, میں آپ ان سے پھر پوچھ لیتا ہوں, کیا اگر اگلے 15-20 دن میں, مہینے میں جو اے پی سی کی میٹنگ ہوتی ہے یا بلاتے ہیں یا کوئی, تو کیا آپ لوگوں نے عمران خان سے پوچھ لیا کہ آپ جائیں گے کہ نہیں؟ اس کا کوئی فیصلہ آپ نے کر لیا کہ ابھی بھی پھر جس دن یہ میٹنگ ہوگی پھر آپ کے ملنے تو دینا ملتے تو روز ہے بھائی یار, روز ملتے ہیں. آپ مجھے بتائیں وکیل نہیں ملتے روز ان سے؟ مجھے ایک بات بتائیں. اچھا کل ملنے گئے لوگ, عطر صاحب آپ بتائیں ملاقات ہوتی ہے؟ کل ملاقات ہوتی ہے؟ کسی پولیٹیکل پارٹی کی ملاقات ہوئی ہے؟ پولیٹیکل بہت سارے دیکھیں, حکومت کی جن کی مرضی ہوتی ہے ان کو جانے دیتے ہیں. نہیں جو صرف لائرز مل رہے ہیں. اچھا لائرز کون ہے؟ لائرز کون ہے؟ بیرسٹر کون ہے وہ گور جو ہے؟
وہ MNA بھی ہے, چیئرمین بھی ہے نا, اور کون سے لائر سلمان اکرم راجہ سیکرٹری جنرل وہ جاتے ہیں نا, وہ ان کو یہ لیڈر نہیں سمجھتے نا, یہ ان کی اصل چیز ہے کہ ان کو لیڈر نہیں سمجھتے. چلیں کیا مسئلہ ہے؟ اب پھر میں ابھی کہہ رہا ہوں, کیوں نہیں ملنے دے؟ دیکھو اسد کا اثر, وہ نام لکھ کے دے, سلمان راجہ لکھ کے دے, 10 دفعہ لکھ کر دیا ہے. ایون کہ علی امین صاحب کو نہیں ملنے دے رہے. آپ سینیٹر صاحب کی ملاقات کروا دیں سر, آپ اپنی حکومت سے بات کریں, سینیٹر صاحب کی کروا دیں. جن لوگوں کی ملاقات کرائیں, سلیمان اکرم راجہ صاحب جو نام دیتے ہیں نا, اس میں لکھیں اسد کیسر کا نام, وہ شبلی فراز کا لکھا ہے, شبلی فراز کا لکھا ہے, عمر اب تو عدالت نہیں ملنے دیتے. اب عدالت نے فیصلہ کر لیا ہے نا کہ 2 دن ان کو ملے گے ملاقات کے, لکھا ہے نا, دیکھ لیں گے نا, اور اس میں کیا ہے, کل ہے نا دیکھ لیتے, کل دیکھ لیتے, کل دیکھ ایشو یہ ہے نا کہ بابر اعوان نے کیا کہا ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے نا ان کو نہیں ملنے. ایک بات بتائیں, کل کیا بابر اعوان نے, انہوں نے وہ تو مل کے آئے کل خان صاحب, لیکن انہوں نے لسٹ میں نام نہیں دیا نا. نہیں وہ لسٹ میں نام آ گیا تھا, پر سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ میں نے نہیں دیا, لہٰذا ان کو اندر نہ جانے دیا جائے. وہ لائر کا دینا ہے. چلیں میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, بریک سے واپس آئیں گے. گزشتہ روز عمران خان صاحب کا ایک بڑا امپورٹنٹ کیس چل رہا تھا, اور وہاں پہ خان صاحب کے وکیل ٹائم پہ نہیں پہنچ سکے. اب جو وکلا کے اوپر تنقید ہو رہی ہے وہ اس لحاظ سے بھی ہو رہی ہے کہ بھائی آپ کیسز لڑ رہے ہیں لیکن آپ ٹائم پہ پہنچتے نہیں ہیں, بعد میں آپ عدالت کے اوپر تنقید کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس پہ گفتگو کریں. ویلکم بیک جی. خاتون جج دھمکی کیس میں آج عمران خان صاحب کا کوئی بھی وکیل پیش نہیں ہوا اور سماعت 9 اپریل تک ملتوی کر دی گئی ہے. گزشتہ روز بھی سلمان صفدر صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونا تھا, وہاں پہ چیف جسٹس صاحب ان کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ نہیں آ سکے. اب وکلا کا وہاں پہ پیش ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ عدلیہ پہ تنقید کریں, آپ حکومت پہ تنقید کریں, آپ انتظامیہ پہ تنقید کریں, لیکن آپ کا وہاں پہ ہونا تو امپورٹنٹ ہے نا. ماضی میں جب بلے کے نشان والا کیس تھا, علی ظفر صاحب لیٹ ہو گئے پشاور ہائی کورٹ پہنچنے میں, تو یہ ایک تسلسل نظر آتا ہے, ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا پیٹرن نظر آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا یا لیڈرشپ شاید قانونی معاملات کو سنجیدگی سے نہیں لیتی. کیوں سینیٹر صاحب ایسی بات ہے؟ مجھے اس کی ڈیٹیل نہیں پتا, لیکن آئی ٹوٹلی ایگری ارریسپیکٹو آف دیٹ, جس وکیل کا وہاں پہنچنا چاہیے اس کو پہلے سے پہنچنا چاہیے. اور فرض کریں, دیکھیں اس طرح ہے کہ یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک ہمارے کتنے لوگ جیلوں مرے ہیں اور کتنے لوگوں کے اوپر 40 50 کیسز ہیں, اور ہر ایک کے لیے یہی وکلا کی ٹیم ہوتی ہے نا. اب میں فرض کریں میں جا رہا ہوں, میری آج پیشی ہے ایک جیل میں, ایک کیس میں ادھر ہوں, مجھے پیچھے سے پتہ چل جاتا ہے اس جگہ پہ بھی ہے, میں نے ادھر بھی جانا ہوتا ہے, درمیان میں راستے آپ کو پتہ ہے کس قسم کے راستے ہیں, کتنی جگہوں پہ ہے, تو دیر سویر ہو جاتی ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے. مجھے چونکہ اس کے ڈیٹیل نہیں میں کر نہیں سکتا, لیکن اگر ہونا ہے ان پرنسپل یس ہی شوڈ بی دیر, نہیں تو ایک ٹیم ہونی چاہیے اس جگہ پہ جو وہاں پہنچی اور کہہ دے کہ یہ چیزیں اس طرح ہیں, وکیل صاحب آ رہے ہیں جو بھی ہیں, لیکن یہ چیزیں ہو جاتی ہیں جب اتنے زیادہ کیسز ہوں. میں آپ کے اوپر 50 کیسز کر لوں, آپ کا وکیل کدھر بھاگتا پھرے گا. اور مزے کی بات یہ, جس دن آپ کا کیس لاہور میں لگا ہوگا نا, اس دن آپ کا کیس اسلام آباد میں بھی لگا ہوگا. کر لو جو کرنا ہے, وہاں پہ بھی دہشت گردی کا ہوگا, ادھر بھی دہشت گردی کا ہوگا, وہاں سے نہیں تو ادھر سے اندر ہو جائیں گے آپ. یہ ہو رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے اس وقت ملک کے اندر انٹرنیشنل ادارے کہہ رہے ہیں کہ یہ اتھارٹیرین رجیم ہے, یہ اوپریسو رجیم ہے, یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہی ہے, یہ پولیٹیکل رائٹس کی وائلیشن کر رہی ہے, یہ کانسٹیٹیوشنز کی وائلیشنز کر رہی ہیں. یہ ساری کی ساری کوئی نہیں کر رہا, یہ لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا شرمیلا, میں ذرا شرمیلا صاحب ایسے کر لوں, میں آپ کے پاس آتا ہوں. جو ساری باتیں انہوں نے کہیں آپ کے حوالے سے, جو کچھ آپ کر رہے ہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں, میں وہ ڈبل گنواؤں. میرا لیڈر تو روز صبح لاہور سے اسلام آباد آتا تھا جج ارشد ملک کیس میں. آپ کا لیڈر تو جب لندن سے آیا تھا تو ادھر بایو میٹرک والے ادھر ایئرپورٹ پہ چلے گئے تھے. یہ تو ان کی اپنی جو کیے ہیں ان کی سزائیں. میں ذرا شرمیلا صاحب سے کر لوں تو میں بات کر لوں پھر واپس آتا ہوں. شرمیلا, یہ جو بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے حکومت کے اوپر انسانی حقوق کے حوالے سے, صحافیوں کے خلاف کیسز کے حوالے سے, کیا پیپلز پارٹی اس پہ کوئی اپنی ان پٹ دیتی ہے؟ آپ لوگوں کو کوئی اختلاف ہوتا ہے نون لیگ سے کچھ معاملات پہ؟ دیکھیں جی, نون لیگ سے تو ہمیں بہت ساری چیزوں پہ اختلاف ہے, اور اسپیکا کے قانون کے اوپر بھی ہمارے شدید تحفظات تھے, اور ہم سے یہی کہا گیا تھا, اور صحافی برادری سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ ہم اس کے اوپر کنسلٹیشن کریں گے اسٹیک ہولڈر سے, لیکن اگین اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. کینال کے معاملے کے اوپر ہم سے کہا گیا تھا کہ ہم اس کے اوپر بالکل سندھ کا موقف سنیں گے, لیکن ابھی تک اس کے اوپر بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی.
کل پورا کا پورا سندھ جو ہے پیپلز پارٹی کی ہر ضلع کے اندر ریلی نکلی ہے اور احتجاج ہوا ہے، لیکن کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. تو دیکھیے ہم تو وہ تمام فورم استعمال کریں گے، چاہے وہ پارلیمان ہو، پارلیمان کے باہر ہو، کیونکہ ہم نے تو سندھ کے رائٹس کے لیے لڑنا ہے، ہم نے لوگوں کے حقوق کے لیے لڑنا ہے. اور ویسے ہم کوئی فورم نہیں شرمیلا چھوڑیں گے. صاحبہ، پیکا والے معاملے پہ نا فضل الرحمان صاحب کی زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اور زرداری صاحب نے کہا تھا میں سوچوں گا، لیکن انہوں نے اس قانون کے اوپر سائن کیا اور پھر آپ کی ریلیز تو سندھ میں نکل رہی ہیں. کیا وہاں پہ پی ٹی آئی ریلیز نکال سکتی ہے سندھ کے اندر؟ یہ بھی تو آپ پہ اعتراض ہوتا ہے. دیکھیں جی، مجھے نہیں پتا کہ فضل الرحمان صاحب کی کب ملاقات ہوئی تھی، کس کانٹیکس میں ہوئی تھی، مجھے نہیں پتا. یہ کوئی ایسی بات نہیں، یہ سنی سنائی باتیں ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو اس میں کوئی صداقت ہے. لیکن اگین، قانون سازی صدر مملکت نہیں کرتے ہیں، قانون سازی پارلیمان کرتی ہے، اور قانون سازی پارلیمان کو دیکھنی چاہیے اور حکومت وقت کو دیکھنی چاہیے. جو قانون پہ قانون لے کر آ رہی ہے وہ تمام چیزوں کو کرب کرنے کے لیے. دیکھیں نا، اس وقت ملک کے اندر آپ کا انٹرنیٹ بھی نہیں چلتا صحیح سے، اس پہ بھی فائر وال لگی ہوئی ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ $25 بلین تک ہمیں آئی ٹی ایکسپورٹس لے کے جانا ہے، دوسری طرف آپ فائر وال لگاتے ہیں اور انٹرنیٹ سلو کرتے ہیں، جس کے اوپر کروڑوں ڈالر کا نقصان ہوتا ہے ملک کو. پر شرمیلا، یہ سارا نظام، یہ حکومت تو آپ کے ووٹ سے کھڑی ہے. آج آپ دوسری سائیڈ پہ جائیں، کل تک یہ معاملات حل ہو جائیں گے. ایک تو پیچھے سے جو لوگ آپ کو لکما دیتے ہیں نا، یہ دس از ویری اسٹرینج. میرے ذہن میں یقین کیجیے کہ میرے ذہن کے کوشچن ہیں، وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو بھی بڑے لکمے دیتے ہیں، مسلسل دیتے رہتے ہیں. پر یقین کیجیے، یہ میرا آپ سے کوشچن ہے. یہ پارلیمنٹ میں ایم این اے ہے ماشاءاللہ، یہی ووٹ دے رہی ہیں، میں تو نہیں دے رہا نا. میرا تو سوال یہ، ہاں آپ نے تو بڑا اچھا طریقہ استعمال کیا نا کہ بائیکاٹ ہی کر کے ہاؤس سے نکل جاؤ، نہ خلاف ووٹ دینا پڑے نہ حق میں ووٹ دینا پڑے. آپ لوگوں نے تو ایک بڑا آسان بھاگنے کا طریقہ نکالا ہے. اپوزیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک گورنمنٹ کا شیڈو گورنمنٹ بن کے دکھائیں. آپ بتائیں، آپ اپنا متبادل قانون لے کر آتے، آپ کے پاس پرائیویٹ ممبر ڈے ہوتا ہے. میں نے اس پچھلے 1 سال کے اندر 9 قوانین جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرائے ہیں ایز اے پرائیویٹ ممبر. آپ اس کے اوپر امینڈمنٹس کیوں نہیں انٹروڈیوس کراتے؟ کون روکے گا آپ؟ اچھا، یہ شرمیلا، ایکس کا معاملہ ہو جائے، پیکا کا معاملہ ہو جائے، ایز اے سیاسی کارکن آپ اس سے مطمئن ہیں کہ جس قسم کے قوانین پاس کیے گئے اور آپ کی جماعت نے بھی اس میں ووٹ دیا، یہ تو ماننا پڑے گا، فیکٹ ہے یہ. سوری، ہم نے بالکل ووٹ دیا ہے، اور ہماری وجہ سے جب یہ قانون انٹیریئر کی سٹینڈنگ کمیٹی میں گیا تھا تو ہمارے ممبران کی وجہ سے یہ قانون کافی واٹر ڈاؤن ہوا. اس میں تو سزا 10 سال تک کی تجویز کی گئی تھی. یہ بڑا سٹرنجنٹ قانون تھا، اس میں ہم نے اپنی کوششیں کر کے اس کو واٹر ڈاؤن کیا ہے. اور مزید اگر کام کرنا ہے تو ہم بھی تیار ہیں سپورٹ کرنے کے لیے، لیکن اپوزیشن بھی تو کوئی کام کرے نا. ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے صرف شور و واویلا مچانے سے تو کام نہیں چلے گا نا. یہ اپوزیشن کا ایک اہم کردار ہوتا ہے، اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی کوتاہیوں کو اجاگر کرے. صرف شور کرنا، کتابیں پھاڑنا، رولز آف بزنس کو پھاڑنا اور یہ کہنا جی قیدی نمبر 804 کو رہا کرو، اس کے آگے بھی تو زندگی ہے نا، اس کے آگے بھی تو قوم اور ملک کے معاملات ہیں. شرمیلا، آپ کی اتحادی ہیں، ان کے ووٹوں سے آپ لوگوں کی حکومت اس وقت قائم ہے، لیکن یہ بھی تحفظات کا اظہار کرتے ہیں کچھ معاملات کے اوپر، کھل کے سپورٹ نہیں آپ کو کر سکتے. آپ لوگ خود بڑی سیاسی جماعت ہیں، میاں صاحب کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ، یہ بات وہ بات، آج لگتا ہے کہ سارے معاملات وہ پیچھے رہ گئے، بس آپ لوگ انتظامی اعتبار سے حکومت چلانا چاہتے ہیں. دیکھیں، انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی شرمیلا صاحبہ نے کہ ہمیں اعتراض ہوتا ہے، ہم بیٹھ کے وہاں بات کرتے ہیں. ٹھیک، بات ہی کرتے ہیں تو کچھ حل نکلتا ہے نا. یہ تو بھاگ جاتے ہیں، یہ تو بیٹھتے ہی نہیں. ہاں، جب تنخواہیں آنی تھیں سب نے سائن کیے، انہوں نے بھی کیے، نہ کرتے. تنخواہیں تو لے رہے ہیں نا، انجوائے ساری کر رہے ہیں. سینیٹرز کی بڑی ہیں تنخواہیں؟ نہیں بڑی. آپ لوگوں کی نہیں بڑھی؟ ہماری تو نہیں بڑی تنخواہیں، بڑھ جائیں گی، کوئی بات نہیں. اگر نہیں بڑھی، نہیں، عوام کی نہیں بڑھنی، آپ کی بڑھ جائیں گی. کوئی نہیں، میں اس پہ اعتراض نہیں، میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں، ان کی بات کا کہہ رہا ہوں کہ واقعی نہیں بڑھی ہماری تنخواہ. مجھے پتہ ہے آپ کی نہیں بڑھی. نہیں، میں نے تو اس کے خلاف بھی ووٹ دیا اسی پروگرام کے توسط سے اپیل کرتا ہوں وزیر اعظم صاحب سے کہ سینیٹرز حضرات کی بھی تنخواہیں بڑھائی جائیں. عوام کی خیر ہے، وہ تو آئی ایم ایف نہیں بڑھانے دیتے ہیں، یہ بڑا ظلم ہے. سینیٹرز کی بھی بڑھائی جائیں. جو خلاف بولے اس کا نام لے کے اس نے تنخواہ نہ بڑھائیں، یہ باتیں آپ دیکھیں نا. اپوزیشن میں بھی جتنے لوگ تھے، جب یہ بل آیا تو سب نے سائن کیے. وہ مجھے یاد ہے. ویسے یہ جو اس
माहौल के अंदर ऑन सीरियस नोट जिस हालात से आवाम गुजर रही है, लोग ऑलमोस्ट खबरें आती हैं कि जी खुदकुशी करने की पोजीशन में हैं लोग, उसमें MNAs की, MPAs की तनख्वाहों का, वज़रा का, मशीरान की तनख्वाहों में इजाफा करना, हो सकता है ज़्यादा पैसा ना लगे, लेकिन क्या ये अच्छी ऑप्टिक्स हैं? क्या ये एक जमहूरी मैसेज है? नहीं देखें, बात ये कि ये आज नहीं हुआ, ये पहले KPK में, सिंध में, बलूचिस्तान में MPA जितने सब की तनख्वाहें बढ़ी, MNA की तनख्वाहों के लिए बिल आया, तो ये चीज़ें हाँ, अगर ये अपोजिशन, मैंने वही बात करता हूँ ना कि होते तो ये भी कहते कम से कम इनकार ही करते, ये उसमें सब शामिल है। सर उधर तो कानून ही नहीं होता, कानून जब आता है वो रातों रात आता है, कानून आपके सामने और पास हो जाता है। एक बात है, जब आप बैठेंगे ही नहीं, कोई बात करेंगे ही नहीं, तो क्या चलो। होगा? अभी भी बात है, एक मिनट, अभी ये कुछ कह रहे थे मेरे भाई, मेरे पास 10 सेकंड नहीं, अच्छा चंद सेकंड है। एक वक्त अब जो है ना, इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, सब सियासी जमातों की ये जिम्मेदारी है कि देखें, बैठ जाएं और बात करें। मुझे बाहर निकालो, मुझे ये करो, ये चीजें पीछे रह जाती हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो भट्ट साहब आप कर रहे हैं, और शर्मिला साहिबा ने भी कहा कि आप लोगों को बातचीत करनी चाहिए हमें दुनिया को, और अपोजिशन और हुकूमत में ये सारे मामला मुझे अपनी फोर्सेस का कम कम साथ में जो ठीक है, मैं आपकी बात आगे, वक्त की कमी है, मुझे बाहर निकालो या मुझे बाहर क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, ये सारे मामला जो है वो हल होने चाहिए, और ये बैठ के ही बातचीत से हल होंगे। आप तीनों ये दो बंदे जिनके साथ बैठे दोनों पीटीआई आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। कल अगेन आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।